बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि हम थोड़ी सी इकॉनमी की ख़बरें को ये वो कर करा के आपके साथ एक गपशप का है, नॉन पॉलिटिकल गपशप जो है, लेकिन आपको पता है पॉलिटिक्स ही चलती है। नतीजे के तौर पे हमारा ये प्रोग्राम नहीं चलता, हालांकि बहुत पुराना प्रोग्राम, लोगों की बड़ी यादें इस, लेकिन बहरहाल हम उसका एक ऐसे सिम्टम सा लेके, एक छोटा सा बर्ताव लेके उसका हाज़िर होते हैं आपकी खिदमत में। तो चलते हैं आज की मईशत की ख़बरों की तरफ। 500 से ज़ायद पॉइंट की कमी वाक़या हो गई है स्टॉक मार्केट के अंदर, और स्टॉक मार्केट जो है वो वीक होती जा रही है। जैसे ही इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब को अदालत से कोई रिलीफ मिलता है तो स्टॉक मार्केट के अंदर 500,000 पॉइंट की कमी वाक़या हो जाती है। रुपया जी कल वाली जगह के ऊपर ही है, ये तकरीबन 279 से 80 के दरमियान घूम रहा है। अच्छा जी, दीगर ख़बरों के अंदर एक ख़बर ये है कि एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए अहम इक़दामात किए जा रहे हैं। अच्छा, ये कल हमने खबर दी थी कि हमें अंदर से बताया गया है कि एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट ख़त्म करने के लिए ना ही इनके पास कोई पॉलिसी थी, ना ही कोई स्ट्रेटजी थी, और ना ही ये कर सके। लेकिन अब उसको कवर करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से कि बज़ाहिर अपनी जान छुड़ा के निकल जाएं केयर टेकर, और आइंदा जो हुकूमत आए वो भुगते वो जाने, और जनाब बिजू पे जाने तो किसान पे जाने वो जाने, और IMF जाने, ठीक है, ये अपनी जान छुड़ा के निकल जाएं। तो स्टेटमेंट्स तैयार की जा रही हैं, फाइनेंशियल भी और प्रेस स्टेटमेंट भी, और उन स्टेटमेंट को आगे करके इधर उधर करके तो ये वक्त गुजार लिया जाएगा। मेरा ख्याल है बाकी 15 नहीं 8 को इलेक्शन है, और आज हम बैठे हुए हैं 14 दिन रह गए, 8 से 6 14 दिन, हाँ बस ये 14-15 दिन निकाल लिए जाएँ, स्टेटमेंटें अखबार के अंदर शाया करवा दी जाएँ, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो उनको दे दी जाएँ। अहम खबर है जी, पाकिस्तान में इस वक्त भी बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, सनतकार हैं वो सरमायाकारी कर रहे हैं, और लकी कोर ग्रुप जी, ये लकी ग्रुप वालों का एक है, ये ज़रा थोड़ा सा ये मादनियात और मिनरल लोकल की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया हुआ है। उसके प्रॉफिट के अंदर 88% इजाफा हो गया है। वजूहात डिटेल में जाननी हो तो आप खबर पढ़ सकते हैं। अब इनका एक जॉइंट वेंचर भी था उसके साथ ना, मेरे ख्याल ग्लास का कोई जॉइंट वेंचर है, तारक ग्लास के साथ है तो ग्लास का ही होगा, तो ग्लास के साथ उनका कोई प्रोजेक्ट था, तो उस पे जनाब लकी कोर ग्रुप और उनका प्रोजेक्ट जो है वो लेट हो गया, और दोनों पार्टनर का कहना है कि जी प्रोजेक्ट तो हम बनाएंगे, लेकिन डिले होने के बायस ये पिछले दिनों आपने इसके स्टॉक मार्केट में इस शेयर की कदर में कमी देखी है, तो उसकी भी यही वजह थी। आज टी-बिल ऑक्शन हुई है जी, और टी-बिल ऑक्शन के अंदर 62 बेसिस पॉइंट जो है वो, मतलब 100 में से 62 पैसे शरह सूद में कमी वाक़या हुई है, ठीक है। तो कमी का रुझान है, यानी कि मार्केट जो है रस्से तुड़ा रही है कि हमने जो है शरह सूद नीचे को जाने दें, लेकिन हुकूमत ने इसको मेंटेन रखा हुआ है। के इलेक्ट्रिक ने जी कैट 3 से, जो कि हवा से पवन चक्की से बिजली बनाती है, वो बिजली ख़रीदने के लिए नेपरा को दरख्वास्त दी है कि हमें मंजूरी दी जाए। के इलेक्ट्रिक जब से जो है नई इंतज़ामिया के पास आई है, रियासत पाकिस्तान के तमाम अदारे उसके बाहर हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि भाई किसी काम की लोड़ तो नहीं कि खादम हुक्म करो साना, और उसकी वजूहात मैं एक से ज़ायद मरतबा इस व्लॉग के अंदर दादा पोता शो के अंदर अर्ज़ कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये है अब तक की सूरत हाल, और चलते हैं जी आज के पैगामात की तरफ। और आज हमें पहला पैगाम जो है वो है एहसन साहब का। मैं एहसन अली लाहौर पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। सर, पूछना ये था कि ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग की बड़ी आजकल ख़बर चल रही है कि ये आर्मी एक मैस लेवल पे कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रही है। जहाँ तक मुझे पता है कि आर्मी बेसिकली इनिशिएटिव आर्मी का है, लेकिन वो मिडल मैन का रोल प्ले कर रही है। तो इसमें बताएं कि इस कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस वक्त खानेवाल में 2-2.5 एकड़ पे ये फ़िलहाल स्टार्ट कर रहे हैं, फिर पूरे पंजाब में इन्होंने इसको लेके जाना है। वो चोलिस्तान थल साइड पे भी, भक्कर साइड पे भी बहुत ज़्यादा ज़मीन एक्वायर करनी है, वो तो खैर बाद में करेंगे। इसमें अगर ये जो फ़ौजियों की, आर्मी की जो कंपनीज़ हैं, फ़ौजी फाउंडेशन, इसके जो PSX में स्टॉक हैं, क्या लगता है कि ये इन फ्यूचर ये स्टॉक को जंप लगेगा
کیونکہ وہاں پہ فارمنگ ہونی ہے. فرٹیلائزر لیں گے تو وہ FFC ہے FFBL سے لے سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ وہاں پہ کوئی پروڈکٹ اگر بناتے ہیں فنش فارم میں تو فوجی فوڈ کی کمپنی بھی ہے. پھر وہاں پہ اگر کیٹل فارمنگ کرتے ہیں تو فوجی فاؤنڈیشن کی میٹ کمپنی بھی ہے جو کہ FFBL کی سبسیڈری ہے. تو کس تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2-3 جو سٹاک ہیں FFC FFBL اور فاطمہ فرٹیلائزر, کیا ان کے اندر سرمایہ کاری کرنی چاہیے, اور یہ ان کا فیوچر کیا ہے کارپوریٹ فارمنگ کے تناظر میں؟ بہت شکریہ سر. دیکھیے کارپوریٹ فارمنگ کے تناظر کے ایک نیچرل کلٹیویشن ہے, ایک نیچرل چیز ہے. اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہم جب بچپن میں ساہیوال سے چیچاوطنی ملتان جاتے ہوئے چیچاوطنی کراس کیا کرتے تھے, تو اس کے بعد ٹیلے ریت کے ٹیلے دونوں سڑک کی سائڈ کے اوپر نظر آنا شروع ہو جاتے تھے, یا یہ نظر آتا تھا کہ تھوڑی دور تک تو زمین سرزبز ہے, اس کے بعد ٹیلے ہیں. اور اس کے بعد جناب جیسے ہی ہم, اللہ آپ کا بھلا کرے, میاں چنو کراس کرتے تھے نا, تو یہ زیادہ واضح ہو جاتے تھے. صحرائی علاقہ تقریباً شروع ہو جاتا تھا, وہ علاقہ جو آپ شاید اب پنجاب میں نہیں کہیں دیکھ پاتے, لیکن یہ ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کھانے وال سے جیسے ہی ہم نے باولپور کی طرف مڑنا یا ملتان کی طرف جانا تو بالکل ہی ویرانیاں چھائیاں ہوندیاں سے, بالکل ٹوٹل صحرا ہوتا تھا. یہ ہمارے بچپن کی بات ہے, آج سے 40 سال پہلے. ٹھیک ہے, اب آپ آ جائیے, آج آپ مجھے رحیم یار خان تک ڈرائیو کرتے ہوئے چلے جائیے, سڑک کے دونوں سائیڈوں کے اوپر ریت کے ٹیلے دکھا دیجیے. اسی طرح جنگ سے ہم گزرے لیا کے لیے, اور راستے میں دونوں اطراف کے اوپر ویران قسم کا لک و دک صحرا. یہ بھی آج سے کوئی میں 35-40 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں, اور آج آپ مجھے وہاں سے گزرتے ہوئے وہ لک و دک صحرا دکھا دیجئے. اس سڑک کے اوپر دونوں سائیڈوں کے اوپر زمینیں آباد ہو چکی ہیں, کاشتکاری ہو رہی ہے, ایگریکلچر ہو رہی ہے. تو یہ ہے نیچرل فلو. اب آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات عرض کر دوں, اور وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو بلوچستان کے اندر کلنگ شروع ہو گئی ہے, یا پنجاب کے لوگوں کے اوپر حملے شروع ہو گئے ہیں پنجابیوں کے اوپر, یہ کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی اب یہ والا فلو گروتھ کا, ڈیولپمنٹ کا, ایگریکلچر کا چلتا ہوا اب بلوچستان میں داخل ہونے لگا. ادھر ڈی جی خان راجن پور سے گزرتے ہوئے یہ جا رہا ہے بلوچستان کے اندر. وہاں پہ ایک نہر بھی کھدوا دی ہے, اور نہر کے ارد گرد ہی بھی فوجیوں کو ہی زمینیں الاٹ کی گئی ہیں, افسروں کو ہی. تو ان زمینوں کی بھی کلٹیویشن شروع ہونے لگی ہے. تو اب بڑے چپکے سے وہاں پہ ایک مزاحمت ہے کہ یہ یہاں پہ نہ آئیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ویران پڑی رہے گی تو وہ لوگ ان لوگوں کے مفاد کے اندر ہے, وہ آباد ہوگی وہاں پہ, اپنا جسے کہنا چاہیے آباد کاری بڑھے گی, لوگ جا کے آباد ہوں گے, تو وہ جو ویرانوں کے اندر کام لوٹ مار کرنے والے لٹیرے ہیں نا, ان کی دکانداری بند ہوگی. تو یہ ایک نیچرل فلو ہے. ٹھیک ہے, اب بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ عام بندہ نہیں جاتا. اب دیکھیے نا, آج ہی 5 لوگ کام کرنے گئے تھے, انجینئر, وہاں پہ یو فون کا کھمبا لگانے کے لیے, ان کو اغوا کر کے لے گئے. بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. تو عام بندہ پھر جاتے ہوئے ڈرے گا نا, ہمارے بچے یہاں پہ روزگار بیٹھے اور انہیں گوادر میں پسنی میں جاب مل رہی, نہیں جا رہے, کہتے نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, تو وہ اچھا وہاں پہ لوکل جو بچہ ہے وہ وہاں سے آتا ہے, پنجاب یونیورسٹی سے ڈگری لیتا ہے, اور یہاں پہ جناب مزارے پہ بیٹھ جاتا ہے, دھرنا دے کے مجھے نوکری دیں. ٹھیک ہے, اگے چاچو ورگا بندہ بیٹھا ہوتا, انہوں نوکری بھی دے دینا, وہ جانے کو تیار ہی نہیں ہے. اب وہاں پہ بھی تو کوئی کام کرنا ہے نا. اب یہ جو سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشو ہے, یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی ریلیٹڈ بندہ ہی کلٹیویشن پہ لگایا جائے. ایک تو اس کا یہ پہلو. ٹھیک ہے, اور پاکستان کے اندر ایگریکلچر نے بڑھنا ہے. یہ جو 25 کروڑ کی آبادی ہے, جو اگلے 5 سال میں 28 کروڑ کراس کر جائے گی, اگلے 5 سال میں 28 کروڑ کی ہو جائے گی, اس کو ہم نے کھلانا ہے, پہنانا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمیں ایگریکلچر کی ضرورت ہے. تو ایگریکلچر کے ریلیٹڈ کسی شیئر کے اندر آپ انویسٹ کریں گے تو اس کی گروتھ بڑی مہمت ہوگی. جہاں تک آپ نے کہا کہ فوجی گروپ کے شیئرز کے اندر کیا جائے, تو فوجی گروپ کے شیئر کے اندر آنیسٹلی سپیکنگ پلفریجز بہت زیادہ ہیں. اور میں کوئی پلفریجز کرپشن کے حوالے سے بات نہیں کر رہا,
اس میں احمقانہ فیصلے، کارپوریٹ نہیں، نان کارپوریٹ، اینٹی کارپوریٹ احمقانہ فیصلے جو ہوتے ہیں، وہ جو مطلب کہ ان کے ذہن میں جو آ گیا اور سما گیا وہ انہوں نے فیصلہ لے لیا، بعد میں پتہ چلا کہ ایف ایف بی ایل کی پوری چمنی تھلے ڈگ بھائی، ٹھیک ہے نا، تو نہیں بنا دیں، اس میں کیا بات ہے بھائی؟ انہوں نے ساری عمر تو کبھی بھی پروفٹ اینڈ لاس کے اوپر کام نہیں نہ کیا ہوتا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے تو بس کروایا ہوتا ہے، بس یہ کر دیں کیونکہ ہم نے کہہ دیا تو کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ان کے پاس اپنی بھی کوئی لاجک ہوتی ہوگی، تو اس کے باوجود بھی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہاں پہ جو زمین آباد ہو وہ کہیں جی صرف ہم نے تو صرف ایف ایف بی ایل کی یا ایف ایف سی کی کھادیں ڈالنی ہیں، فاطمہ فرٹیلائزر کی نہیں ڈالنی۔ جب وہ ڈیمانڈ جنریٹ کریں گے، اور 100 ارب روپیہ تقریباً انہوں نے مانگا ہے، بلکہ لے لیا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، اور پنجاب حکومت سے انہوں نے زمین بھی لے لی ہے، کوئی 10,000 یا 10 لاکھ ایکڑ مختلف جگہوں کے اوپر لوکیٹ کر لی ہے، ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو رہی ہے، تو پھر اس کو آباد کیا جائے گا۔ تو یہ ہے ایگریکلچر ریلیٹڈ جتنے بھی، اب دیکھیں نا فوجی فوڈ ہے، اس کے اندر بھی آنے لگا، مذبح خانہ وغیرہ جو ہے اس کے اندر بھی یہ ایف ایف بی ایل کو بھی وہ بینیفٹ کرے گا، کیونکہ یہ والی جو فارمنگ شارمنگ ہے، یہ فیٹنگ وغیرہ کی، میٹ ایکسپورٹ کی، یہ بھی ہوگی۔ تو ہے ایگریکلچر ریلیٹڈ جتنے بھی شیئرز ہیں انہوں نے بڑھنا ہے، اور یہ جو ہے مجھے اس سے کوئی زیادہ امیدیں وابستہ نہیں ہے، یہ جو ایگریکلچر حافظ صاحب نے شروع کی ہے، اور اگر حافظ صاحب جو ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد یہ برقرار نہ رہ سکے۔ یہ ہر چیف صاحب جو آتے ہیں ان کا ایک اپنا ویژن ہوتا ہے، تو جس طرح آج کل آپ کو باجوہ صاحب کا باجوہ ڈاکٹرائن نہیں ملتا، تو اس طرح حافظ صاحب کے جانے کے بعد ان کا بھی ڈاکٹرائن غائب ہو جائے گا، تو فی الحال انہیں شوق چڑھا ہوا ہے تو وہ کر لیں، ٹھیک ہے، 2-4 ریٹائرڈ لوگ بھی اور اکاموڈیٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے میرے خیال کے اندر ایگریکلچر ریلیٹڈ شیئر کے اندر ضرور انویسٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو اعلانات ہوتے ہیں سبسڈیز کے، ہم کہتے ہیں ہم زرعی ملک ہیں، اور ابھی حالیہ جو ہم اعلانات دیکھیں تو اس میں بہت نیک نیتی کے ساتھ، جیسے کہ کہا جا رہا ہے جو اسپیشل انویسٹر فیسیلیٹیشن کونسل ہے SIFC، اس کے تحت، اور باقی تمام جو زرعی انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس سے پہلے جو اعلانات ہوتے رہے اس میں جتنی بھی حکومتیں سبسڈیز جو کرتی رہیں، جو پچھلے دور میں کہیں پہ اسحاق ڈار اور میاں صاحب نے جس طرح سے کہا تھا کہ ہم کسان پیکیج دیں گے، اور پھر اس پہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، جو بھی اس پہ تھا کہ سیاسی خلفشار تھی یا جو بھی تھا، تو اس میں بھی یہی تھا کہ اتنے ایکڑ رقبے والوں کے لیے یہ پیکیج ہوگا۔ ہمارے ہم کہتے ہیں کہ زرعی انقلاب آئے، تو اس کے بغیر کیسے ممکن ہے جن کے رقبے جو ہیں وہ کم ہیں، یعنی کہ آپ مائکرو اکانومی کی اس میں اگر بات کریں، جو آپ کسی کو کیسے قائل کریں کہ وہ کھیت اگائے، وہ اپنی جس کی کنالوں میں زمین ہے وہ تو اگاتا ہی نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس کو کھاد نہیں میسر، اس کو پانی جو ہے وہ اس کا فیول یہ وہ نہیں کر پاتا، تو جو اپنی ضرورت کا بھی نہیں اگا سکتا۔ آپ دیکھیں اگر کتنی ہی زمین جو ہے وہ اس طریقے سے بغیر اس کے رہ جاتی ہے، کاشت کے رہ جاتی ہے، یا ایک سیزن میں ایک کو فصل وہ اگا لیتے ہیں، اس کے لیے پانی نہیں لگاتے ہیں سردیوں میں، جیسے گندم، اور باقی سارا سال وہ کھیت ویران پڑا رہتا ہے۔ اچھا بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو یا نان پولیٹیکل گورنمنٹ کو کچھ دکھانا ہوتا ہے، فگر پیش کرنا ہوتا ہے، اور وہ رسپیکٹو، پہلے اس بات کو بھول جائیں کہ وہ کس کی ہے، جس کی بھی ہے اس نے کچھ عوام کو پیش کرنا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ایگریکلچر پیکج کی ہم بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایگریکلچر مطلب میں پی ٹی اے کی گورنمنٹ کو برا کیوں لگتا تھا؟ اس لیے لگتا تھا کہ میں چیزوں کو کھول کے بیان کر دیتا۔ آپ کے یہاں چیزیں بہت بڑی ہیں، جیسے دیکھیے کہ آپ کو 500 سے 600 ارب روپے آپ کے جو محکمہ 500 ارب سے زیادہ محکمہ خوراک ہے سندھ کا اور پنجاب کا، وہ ہر سال گندم خریدتا ہے کسان سے، تاکہ کسان کو سپورٹ پرائس مل سکے، امدادی قیمت مل سکے، جو کہ کسان کی لاگت کے تقریباً کوئی 5-10% ہی اوپر ہوتی ہے، کہ کم از کم کسان کا لاس نہ ہو۔ تو
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اگر گندم بکے گی تو اس سے زیادہ پرائس پہ ہی بکے گی. اگر حکومت 4,000 پہ مونڈ گندم کی قیمت مقرر کر دیتی ہے تو مارکیٹ میں اس سے زیادہ بکے گی. ٹھیک ہو گیا سر. تو اب 500 ارب روپیہ حکومت نے لینا ہے, یہ والا نمبر 1. نمبر 2, یہ میں ایگریکلچر پیکج کا آپ کے سامنے پوسٹ مارٹم کرنے لگا. نمبر 2, حکومت نے بینکوں سے پوچھا کہ بھائین آپ نے اس دفعہ ٹریکٹروں کی خریداری کے لیے یا دوسرے ایگریکلچر امپلیمنٹ کی خریداری کے لیے کتنے لون ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کہا اتنے کیے ہیں, وہ فگر بھی پکڑ لیا. اب 500 ارب روپیہ یہ پکڑ لیا, وہ فگر پکڑ لیا. ٹھیک ہے, آپ جو پیکج کی بات کی نا میں اس کا کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد اس طرح کے جو فگر جو کہ جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اپنی اپنی جگہ پہ نیچرلی ہو رہے ہیں, لیکن جناب اس کے بعد پھر جناب پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کی کہ ہم 1200 ارب روپے کا پیکج دینے لگے. ٹھیک ہے, ہم نے ایگریکلچر کو 1200 ارب روپے کا, کس دن آپ کو پتہ ہے عمران خان نے ایک دفعہ 1200 ارب کی گنتی پاڑا پڑھنا شروع کر دیا تھا. اس نے اپنا کرونا کا پیکج بھی 1200 ارب تھے, ایگریکلچر پیکج وہ اس طرح بناتے ہیں. یہ بیوروکریسی جو ہے وہ اس طرح کے پیکج بنا دیتی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب کھاد جو ہے جن دنوں ضرورت پڑے گی ان دنوں ضرورت نہیں ہوگی, ان دنوں دستیاب نہیں ہوگی تو باہر سے منگوا لیتے ہیں. اب باہر سے کھاد کی بوری مل رہی ہے فرض کریں یوریا کی 5000 کی, تو کسان کو ہم نے دینی ہے 2400 کی. اب ہوتا کیا ہے کہ باقی 2400 روپیہ فوجی فرٹیلائزر بن قاسم یا فاطمہ فرٹیلائزر کو حکومت ادا کرے گی, اور یہ باہر سے آئی ہوئی کھاد بھی اپنے سسٹم کے ذریعے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ سبسڈی بھی چلی جاتی ہے اور کسان کو پھر کھاد کی وہ بوری جو ہے وہ 5000 کی ہی مل رہی ہوتی ہے, اور یہ سبسڈی کھا جاتی ہیں ساری یہ کمپنیاں جن کو کہتے ہیں ہم ایگریکلچر کمپنیاں. اب اگر کوئی حکومت جو ہے وہ ایگریکلچر اس کے اوپر سبسڈی روکنے کی کوشش کرے تو فوجی بھائی اپنی چھڑی ہلاتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی, یا آپ نے یہ سبسڈی روکنے کی کوشش کی, آپ کسان کو مارنا چاہتے ہیں. وہ بنیادی طور پہ براہ راست انہوں نے کھانی ہوتی. ٹھیک ہے نا. پچھلے دنوں دیکھیں نا 3600 ارب روپیہ ہم نے پاکستانی مقامی بینکوں کو ادا کیا ہے سود کی مد میں. تو حکومت نے کہا کہ بھائی جناب آپ نے اتنے پیسے کما لیے ہیں تو کچھ اس میں سے ٹیکس بھی ہمیں دے دیا کریں. تو حکومت نے ان کے اوپر ٹیکس لگانے کا اعلان کیا. عسکری بینک پہنچ گیا اور جرنیل صاحب لیڈ کر رہے تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے اسٹے کر دی. ٹھیک ہے نا. اب آپ IMF کو بھگتیں, آپ نے تو طے کیا ہوگا نا کہ ہم نے تو طے کیا ہوگا قوم نے کہ یہاں سے یہ بینکوں نے 3600 ارب روپیہ کمایا یار صرف ایک ہیڈ میں سے, تو ان سے کچھ ٹیکس لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگے کھڑا تھا عسکری بینک, لے لو ٹیکس. انہوں نے جا کے جج کی سنگی پہ 9 رکھ کے اسٹے کروایا اور اس کے بعد دوبارہ اس کیس کا ذکر نہیں ہوا. اصل میں یہ ہوتی ہے طریقہ واردات. تو اس لیے اس طرح کے پیکیجز کے اوپر نہ زیادہ غور نہ کیا کریں, یہ جسٹ روٹین کی باتیں ہوتی ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی اپنے دور کے اندر 1200 کے 1100 ارب روپے کا پیکج دیا تھا. انہوں نے بہرحال تھوڑی سی اس میں یہ کی تھی کہ یہ گندم کی جو پروکیورمنٹ والا پیسہ یہ الگ ایک آپریشن ہے یار, جو ہر سال ہوتا ہے اور ریگولرلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم نے رپورٹنگ شروع کی تھی تو اس وقت 20 سے 30 ارب روپیہ حکومت قرض لے کے تو گندم خریدا کرتی تھی. اب وہ دیکھیں 500 ارب روپے تک پہنچ گئے, یہ شہباز شریف نے پہنچایا تھا. لیکن یار اس سے کسان, ٹھیک ہے کسان کی مدد ہو جاتی ہے, لیکن اس کو آپ پیکج میں تو نہ ڈالیں. آپ بتائیے آپ نئی فیسلٹی کیا دیں گے؟ کیا آپ نے سپرنکل اریگیشن کے لیے کوئی فنانسنگ کریں گے؟ وہ تو کسان بیچارہ روٹتا کھرتا لٹتا لٹاتا اپنے طرح ہی کر رہا ہے نا. تو یہ خیر بہرحال اس طرح کی باتوں کے اوپر زیادہ دماغ سوزی نہیں کرنی چاہیے فی الحال. ٹھیک ہے. کوئی منتخب حکومت آئے گی تو اس میں بات کریں گے, کیوں میری ہڈیاں توڑانی ہیں جی. اب تک کے لیے اتنا ہی. کل کے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.